सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बड़े जोर का धमाका हुआ। मैं 3 जवानों के साथ पिकेट से निकला। मैं आगे था। मैंने नहीं देखा कि मेरे साथ निकलने वाले जवान किस तरफ निकल गए। मैं एक तरफ ढलान देखकर कूदता फलांगता निकला था। दिल और दिमाग पर यह खौफ सवार था कि अभी किसी पठान की गोली आएगी और मैं मारा जाऊंगा। इस खौफ की वजह से और पहाड़ी की साख्त की वजह से मैं पहाड़ी की पिछली तरफ चला गया। एक जगह पांव फिसला और लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। बड़ी मुश्किल से संभला। मामूली चोटें आई थी। पहाड़ी खासी ऊंची थी। मैं उतरता चला गया और नीचे जा पहुंचा। इधर उधर देखा तो मेरे दिल पर हौल तारी हो गया। मेरे सामने पथरीली टीकरियां और गहरे सलेटी रंग की नोकीली चट्टानें फैली हुई थी। वहशत थी और हैबत थी। अगर कोई परिंदा नजर आ जाता तो मैं कहता कि मेरे अलावा यहाँ कोई जानदार भी मौजूद है। वहां तो जिंदगी के कोई आसार ही नहीं थे। वो तो जिन्नों और भूतों का देश लगता था। कभी ऐसा खौफनाक सा एहसास होता कि मैं डरावना ख्वाब देख रहा हूं। मेरा रिश्ता मेरी दुनिया से कट गया था। ये भी पता नहीं चल रहा था कि मैं इस इतनी ऊंची पहाड़ी से उतरा किस तरह हूं। सिमत का तो कुछ ख्याल ही नहीं रहा था। पहाड़ी के उस तरफ ये हंगामा कि ब्रिगेड वापस जा रहा था और पठान उसके ताक़ुब में थे, और पहाड़ी के इस तरफ भयानक सन्नाटा। मैं एक तरफ चल पड़ा। कुछ खबर नहीं थी कि मैं मौत की तरफ जा रहा था या जिंदगी की तरफ। मेरे पास राइफल थी। 70 राउंड एम्यूनिशन पोचों में डाला हुआ था। पठानों की दिलचस्पी इन्हीं दो चीजों के साथ थी जो मैं उनके हवाले करके अपनी जान बचा सकता था, लेकिन ये पक्की बात नहीं थी कि उन्होंने मुझे छोड़ ही देना था। फौजी कभी कभी उनके हाथ आता था। मैंने इन कबायली पठानों के मुतल्लिक बड़ी खौफनाक बातें सुन रखी थी। अगर कोई हिंदू या सिख फौजी उनके हाथ चढ़ जाता तो उसे वो जिंदा नहीं छोड़ते थे। एक बात मशहूर थी कि कबायली पठान किसी हिंदू या सिख फौजी को पकड़ लेते हैं तो एक जश्न मनाते हैं। रिवायत के मुताबिक ये बात इस तरह बयान की जाती थी कि तमाम कबीला इकट्ठा हो जाता है। कैदी को दरमियान में खड़ा कर लेते हैं। एक तरफ आग पर छोटा तवा रखा होता है जो लाल सुर्ख हो जाता है। एक आदमी उस तवे को लकड़ियों से थाम कर उठा लेता है। इधर एक पठान पीछे से कैदी की गर्दन पर ऐसी महारत से तलवार चलाता है कि सर जिस्म से अलग हो जाता है। तवे वाला आदमी फौरन तवा कटी हुई गर्दन पर रख देता है। इसका ये असर होता है कि सर कटी लाश गिरती नहीं बल्कि नाचने लगती है। अगर गिर पड़े तो भी इस तरह तड़पती है जैसे कठपुतली को नचाया जा रहा हो। इस दौरान पठान उसके इर्द गिर्द ढोल की ताप पर नाचते हैं। ये मुझे उन कबाइलियों में जाकर मालूम हुआ था कि यह बात मन घड़त है, लेकिन 2-3 पठानों ने यह भी बताया था कि वो ऐसा करते हैं। ये बात जो मैंने आपको सुनाई है सही थी या गलत, ये बिल्कुल सही है कि वो गैर मुस्लिम फौजी के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। मैं मुसलमान था, ये मैं पहले बता चुका हूं कि मुसलमान के साथ उनका सलूक वैसा ही होता था जैसा दो मुसलमान भाइयों का एक दूसरे के साथ होता है। लेकिन उस दिन उन कबाइलियों का मूड ठीक मालूम नहीं होता था। मैंने पहले बताया है कि जब हमारी पिकेट को उन्होंने घेरे में लिया तो हमारे हवालदार ने बुलंद आवाज में कहा था कि हम मुसलमान हैं। एक पठान ने जवाब दिया था कि तुम काफिर हो, तुमने हमारे आदमियों पर फायर किया है। उस पठान की इसी बात ने मेरे अंदर खौफ पैदा कर दिया था कि उन्होंने अगर मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ वही सलूक करेंगे जो ये हिंदुओं और सिखों के साथ करते हैं। मेरे सामने मसला ये था कि मैं जाऊं कहाँ। छुपने के लिए तो वो इलाका बहुत ही मौजू था। मैं कहीं भी बैठ जाता तो खुदा के सिवा मुझे कोई भी ना देख सकता, लेकिन कब तक वहां बैठा, कब तक जिंदा रहता? जिंदा रहता तो कैसे? वो इलाका ऐसा था जहां से कभी कोई इंसान नहीं गुजरा होगा। दूसरा खतरा सांपों और बिच्छुओं का था। ये मैं जानता था कि सहरा और पथरीले इलाके के सांप और बिच्छू इतने जहरीले होते हैं कि डस लें तो चंद मिनटों में आदमी मर जाता है। मुझे करीब ही तोपों के गोले फटने के धमाके सुनाई दिए। उन नंगे और खुश्क पहाड़ों में एक बात यह भी थी कि एक गोली फायर होती या दूर से तोप का फायर किया हुआ गोला पहाड़ों के अंदर फटता तो उसकी गूंज वादियों के अंदर कुछ देर तक घूमती रहती थी। ये गूंज बड़ी ही डरावनी होती थी।
یوں لگتا تھا جیسے توپ کا گولا پہاڑوں کے درمیان اڑتا پھر رہا ہے، اور اسے جو بھی آدمی نظر آئے گا اس کے جسم کے پر خچے اڑا دے گا۔ ہرے بھرے اور درختوں والے پہاڑوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے دھماکے سنے جو اوپر تھے اور قریب ہی تھے۔ میں جان گیا کہ ہماری پکٹ کا ملاپ اپنی بٹالین یا برگیڈ سے ہو گیا ہے، اور انہیں پکٹ سے نکالنے کے لیے پکٹ کے ارد گرد گولے فائر کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح اب کچھ بھی ہوتا وہ میرے کام نہیں آ سکتا تھا۔ میں اب ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک ہی ذریعہ تھا کہ میں پھر اسی پہاڑی پر چڑھ جاتا اور دوسری طرف اتر جاتا اور چھپتا چھپاتا ادھر کو بھاگ اٹھتا جدھر برگیڈ گیا تھا۔ میں نے یوں کرنے کا ارادہ کیا بھی، لیکن اس خیال سے یہ ارادہ دل سے نکال دیا کہ اوپر مجھے پٹھان دیکھ سکتے تھے جنہوں نے ہماری پکٹ کو گھیرے میں لیا تھا۔ انہوں نے تو مجھے چھوڑنا ہی نہیں تھا، کیونکہ توپوں کی گولہ باری سے ان کا جانی نقصان ہوا ہوگا۔ انہوں نے تو مجھے دیکھتے ہی گولی مار دینی تھی یا اٹھا کر پہاڑی سے نیچے پھینک دینا تھا۔ میں جانتا تھا کہ پٹھان خون کا بدلہ خون سے لینا اپنا فرض سمجھتا ہے، اور جب تک وہ بدلہ نہیں لے لیں گے اپنے آپ کو بغیرت سمجھتا رہتا ہے۔ خوف اور دہشت نے میری جسمانی اور روحانی توانائی بہت ہی کمزور کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پیاس نے مجھے بے حال کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں منہ بند کرتا تھا تو حلق میں کانٹے چبھنے کا احساس ہوتا تھا۔ میں جوان آدمی تھا، برداشت کرتا رہا اور آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں بڑی تیزی سے بے جان ہوتا جا رہا ہوں، اور میری سوچنے کی صلاحیت بھی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر ان پہاڑوں میں گھاس پھوس جھاڑیاں اور درخت ہوتے تو اس ہریالی کا بڑا اچھا تاثر پڑتا، اور اگر پانی نہ ملتا تو میں پتوں سے شبنم کے قطرے چوس لیتا، لیکن وہ پہاڑ ایسے تھے کہ جن پر خدا کا قہر برس رہا تھا۔ سورج سر پر آ گیا تھا، اس کی گرمی تو تھی ہی، دوسری تپش خشک چٹانوں کی تھی جو دھوپ میں تپنے لگی تھی۔ میں ایک چٹان سے دائیں طرف مڑ گیا، ادھر بھی ایسی ہی چٹانیں تھی۔ جہاں جہاں سے ان چٹانوں نے راستہ دیا میں ادھر مڑتا گیا، اور پھر میں ایک جگہ رک گیا۔ مجھے بھیانک خیال آیا کہ میں اتنا زیادہ مڑ مڑ کر کہیں اسی جگہ ہی تو نہیں پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا، لیکن میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر میں ایک چٹان کے اوپر چڑھ گیا اور ہر طرف دیکھا۔ ایک طرف تو وہ پہاڑ کھڑا تھا جس پر میری پکٹ تھی، اور اس کے دامن میں چٹانوں کا ایک سلسلہ تھا۔ میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کچھ کچھ پتا چلتا تھا کہ میں چٹانوں کی ان دہشت ناک بھول بھلائیوں سے نکل جاؤں تو آگے میدانی علاقہ مل جائے گا، یا وہاں چھوٹی بڑی ٹیکریاں ہوں گی، اور شاید وہاں پانی بھی مل جائے گا، جو بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ اس طرف 1.5-2 میل دور ایک اور پہاڑ تھا۔ میں اس چٹان سے اترا۔ یہ دراصل سلوں والی چٹانیں تھیں، سنبھل کر پاؤں رکھنا پڑتا تھا۔ ایک جگہ میرا پاؤں ٹھیک نہ پڑا، ایسا پھسلا کہ میں کلا بازیاں کھاتا نیچے آ پڑا۔ رائفل ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں گر کر اٹھ رہا تھا تو رائفل میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جو میں دیکھ اور سمجھ نہ سکا۔ اس کے گرنے کی آوازوں سے میں بدک گیا کہ مجھے پکڑنے کے لیے قبائلی دوڑے آ رہے ہیں۔ اتنے میں رائفل میرے قدموں میں آ گری اور میں نے اٹھا لی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ ایک بار تو یوں محسوس ہوا جیسے خوفناک پہاڑوں اور دہشت ناک چٹانوں کی یہ دنیا میرے ارد گرد ایک دائرے میں گھوم رہی ہو۔ میں بیٹھ گیا۔ اس وقت صرف ایک خواہش اور ضرورت دل میں رہ گئی تھی کہ پانی کے 2 گھونٹ مل جائیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں بے ہوش ہو گیا تھا یا آنکھ لگ گئی تھی۔ اتنا یاد ہے کہ وہاں کچھ وقت گزر گیا تھا اور میں اپنے آپ میں ہی کہیں گم ہو گیا تھا۔ میں اٹھنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میں تندرست جوانوں کی طرح نہیں اٹھ سکوں گا۔ میں رائفل کے سہارے اٹھا اور ارد گرد دیکھا۔ سامنے بڑے پہاڑ کی چوٹی نظر آ رہی تھی۔ یوں نظر آیا جیسے پہاڑ آہستہ آہستہ جھول رہا ہو۔ پھر ان چٹانوں کو دیکھا جن کے درمیان میں کھڑا تھا۔ یوں لگا جیسے آگے اور پیچھے والی چٹانیں میری طرف بڑھ رہی ہوں، اور یہ مجھے چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آتے ہوئے دانے کی طرح پیس ڈالیں گی۔ میرے منہ سے اپنے آپ ہی چیخ نکل گئی، اللہ، یا اللہ! میں نے رائفل پھینک کر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے بلند آواز سے کہا، تیری ذات باری ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اپنے اس گناہگار بندے کو ان خوفناک چٹانوں کے پیٹ سے نکال دے۔ مجھے دھچکا سا لگا۔ صاف طور پر محسوس ہوا کہ کسی نظر نہ آنے والی طاقت نے مجھے دھکا دیا ہے۔ مجھے خیال آ گیا کہ یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے اور میں گناہگار انسان ہوں۔ میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے مجھ میں پاؤں پر کھڑا رہنے کی طاقت نہ رہی ہو۔
یہ شاید میرے دماغ کی خرابی تھی یا میرے تصورات کا سلسلہ الٹ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ میں وردی میں نہیں بلکہ ان عام سے کپڑوں میں تھا جو میں گھر میں پہنا کرتا تھا۔ یہ میری شبیہ تھی جو 3-4 سیکنڈ میرے سامنے رہی اور غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے سر کو زور زور سے دائیں بائیں جھٹکا۔ میں نفسیات اور ڈاکٹری کے علوم سے بالکل ہی واقف نہیں تھا۔ اپنی شبیہ دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ خدا نے مجھے میرا اصلی روپ دکھایا ہے اور شاید یہ اشارہ دیا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ یہ تو انسان کی سرشت ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کرتا اور خدا کو یاد کرتا ہے، اور جب اسے خدا مال و دولت اور تندرستی جیسی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے خدا کو دل سے نکالتا اور اپنے آپ کو اور سب کو یہ تاثر دیتا ہے کہ مجھ سا اور کوئی نہیں۔ مجھے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ سب سے پہلے واجدہ یاد آئی۔ اس کے باپ نے اسے میرے حوالے کیا تھا کہ میں اسے تعلیم دوں، لیکن میرا اس کے ساتھ عشق بازی کا ڈرامہ چل پڑا۔ یہ صحیح ہے کہ محبت کا اظہار اس نے کیا تھا، لیکن میں اس کا استاد تھا۔ یہ میرا فرض تھا کہ اسے ان فضول باتوں سے روک لیتا اور اسے کہتا کہ پہلے اپنے خیالات کو تعلیم سے آراستہ کرو، اس کے بعد سوچنا کہ تمہیں کون اچھا اور کون برا لگتا ہے۔ مگر میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور خود بھی اس کے ساتھ اس راستے پر چل پڑا۔ پھر مجھے وہ رات یاد آئی جب میں اس کے گھر سے اس کے خاوند کی غیر حاضری میں ملنے گیا تھا۔ یہ ایک کبیرہ گناہ تھا کہ میں اس کی ازدواجی زندگی میں زہر گھول رہا تھا۔ میں عملی طور پر اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ بے وفائی کرے اور میری ہو کر رہے۔ پھر میں نے واجدہ کی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی کی کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ موقع ملے تو آصف کو قتل کر دو۔ میں نے اسے کہا کہ میں آصف کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر مجھے عائشہ یاد آئی۔ میرے جسم نے بڑی زور سے جھرجھری لی۔ وہ ہمارے مزاروں کی بیٹی تھی، غریب تھی اور اس نے میری ذات میں پناہ لی تھی، لیکن میں نے اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا اور اسے عیش و لذت کا ذریعہ بنا لیا، اور پھر اس نے اپنے سسرال اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کھیلا کہ فراڈیے پیروں تک نے اسے سچ مان لیا۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ، یا اللہ، میں نے انتہائی بلند آواز میں منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، میری توبہ، میرے یہ گناہ بخش دے، پھر باقی عمر تیری عبادت اور تیرے دین اسلام کی تبلیغ میں گزار دوں گا۔ میں نے کچھ سکون سا محسوس کیا اور یہ بھی کہ میری توانائی واپس آ رہی ہے۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ پانی کی بوتل تو میرے جسم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ میں نے بڑی تیزی سے بوتل نکالی، لیکن یہ ہلکی پھلکی تھی۔ ڈھکنا کھول کر منہ سے لگایا تو پورے 2 گھونٹ بھی پانی نہ نکلا۔ اس سے اتنا ہوا کہ زبان اور حلق ذرا تر ہو گئے، اور حلق میں کانٹے چبھنے کا جو احساس تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ پیاس اور بڑھ گئی۔ میں اٹھا، اور شاید یہ گناہوں سے توبہ کا اثر تھا کہ میں رائفل کے سہارے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ امید افزا خیال بھی آیا کہ خدا نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں اور اب جو بھی ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن میں جب چلنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میری ٹانگیں جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گی۔ میں جسم کا بوجھ ہلکا کر سکتا تھا۔ میں نے 70 راؤنڈ ایمونیشن اور ایک رائفل اٹھا رکھی تھی۔ جھولے میں جو کچھ بھی سامان تھا میں سب کچھ اتار کر پھینک دیتا تو 20-22 سیر وزن سے آزاد ہو سکتا تھا، لیکن رائفل اور ایمونیشن کی یہ ضرورت تھی کہ یہ دونوں چیزیں پٹھانوں کو پیش کر کے میں ان کی دوستی حاصل کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں نے اپنی کسی بھی چیز سے دستبردار ہونے کی نہ سوچی۔ جسم پر چوٹیں بھی آئی تھیں۔ پہلے میں پہاڑی سے گرا اور پھر اس چٹان سے پھسلا تھا۔ سر کو بھی ضرب لگی تھی۔ ان چوٹوں کے اثرات بھی تھے، پھر بھی میں چل پڑا۔ اب کہ میں نشانیاں دیکھتا گیا کہ یہاں سے مڑا تھا، کچھ دور جا کر مجھے بڑی پہاڑی کا دامن نظر آیا اور میں چٹانی بھول بھلائیوں سے نکل کر پہاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ سورج کچھ آگے چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے مجھے کہیں پناہ مل جانی چاہیے، خواہ وہ قید ہی کیوں نہ ہو۔ پیاس کے ساتھ بھوک نے بھی اپنا ظالمانہ اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میں سیدھا چلتا گیا۔ جسم ذرا گرم ہوا تو چوٹوں کا درد بھی ذرا کم ہو گیا۔ چلنے کی رفتار کچھ تیز ہو گئی۔ تقریباً آدھ میل آگے جا کر چٹانیں یکلخت ختم ہو گئیں اور کھلا سا علاقہ آ گیا جو پتھریلا بھی تھا اور ریگستانی بھی۔ مجھے ایک اور سوچ آئی۔ میری رائفل کی میگزین میں 10 راؤنڈ تھے۔ میں نے رائفل سیدھی کی، بولٹ پیچھے کر کے آگے کیا۔ ایک راؤنڈ چیمبر میں چلا گیا اور میں نے رائفل کا بٹ کندھے کے اوپر رکھا
اور نالی آسمان کی طرف کر کے ایک راؤنڈ فائر کیا، رائفل نیچے کر کے پھر ایک اور راؤنڈ چیمبر میں دھکیلا اور پہلے کی طرح رائفل اوپر کر کے ہوا میں فائر کیا۔ میں نے یہ 2 راؤنڈ اس امید پر چلائے تھے کہ پٹھان کہیں قریب ہوئے یا جہاں کہیں بھی ہوئے وہ فائر کی آوازیں سن کر ادھر آ جائیں گے اور میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دوں گا اور کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ اچانک میرا ہاتھ سر پر گیا تو میں کانپ اٹھا۔ میرے سر پر پگڑی نہیں تھی، یہ مسلمان کی نشانی تھی۔ یہ فکر والی بات تو نہیں تھی، میں پٹھانوں کو منوا سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ خطرہ یہ تھا کہ دور سے کسی پٹھان نے مجھے ننگے سر دیکھ لیا تو وہ مجھے ہندو سمجھ کر دور سے ہی گولی مار دے گا۔ یہ ایک نیا خوف تھا جس نے میرے دل کو گرفت میں لے لیا۔ بھوک اور پیاس نے دماغ پر اپنا اثر کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے صحرا کا سراب سنا تو ہوگا لیکن دیکھا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ میں نے دیکھا ہے۔ یہ میں آج کہہ رہا ہوں کہ وہ سراب تھا، لیکن اس وقت اسے میں حقیقت سمجھا تھا۔ تقریباً 1 میل دور مجھے ایسے پکے مکانات نظر آئے جیسے قصبوں میں ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک کنواں تھا جس میں سے 4 5 عورتیں پانی نکال کر اپنے گھڑے بھر رہی تھیں۔ اللہ نے میری سن لی ہے، میں نے نعرہ لگایا اور دوڑ پڑا۔ ان عورتوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ پنجاب کا لباس تھا۔ میں دوڑا تو ضرور لیکن جلد ہی تھک گیا۔ میں دوڑ نہیں سکتا تھا، میں نے چلنا شروع کر دیا۔ کچھ آگے جا کر دیکھا تو مکانات غائب ہو چکے تھے اور عورتیں بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ کنواں تھا۔ ان کے بجائے 3 4 ایک دوسرے کے قریب گھنے درخت کھڑے تھے، ان کے نیچے پانی نظر آ رہا تھا۔ میں تیز چلنے کی کوشش کرنے لگا، پھر نہ جانے کیا ہوا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ اس طرح کی نیم تاریکی چھا گئی تھی جس طرح کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور ان کے ساتھ گرد و غبار کی آندھی آتی ہے۔ میرے پہلو میں اور میرے کولوں پر کوئی پاؤں کی ٹھوکریں مار رہا تھا اور میں آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں چوندے آ گئیں۔ یہ سورج کی چمک تھی۔ میں نے آنکھیں ملی اور پھر کھولیں۔ میں ہوش میں آ چکا تھا اور مجھے عورتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پھر مجھے پہلو میں زور سے ٹھوکر لگی، میں اٹھ بیٹھا۔ پہلی چیز جو مجھے نظر آئی وہ رائفل کی نال تھی جو میرے منہ سے چند انچ ہی دور تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اوپر دیکھا، ایک پٹھان عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ جوان تھی، اس کے چہرے کا رنگ سفید اور گلابی تھا اور وہ بڑی ہی خوبصورت عورت تھی، لیکن میں اس کے حسن کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہا تھا جس طرح مجھ جیسے جوان آدمی خوبصورت عورتوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ اس عورت کے حسن میں جلالی سی کیفیت تھی اور تقدس کا تاثر بڑا صاف تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر غصے کا اور حقارت کا تاثر تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 اور عورتیں کھڑی تھیں، وہ بھی جوانی کی عمر میں تھیں اور وہ ہنس رہی تھیں۔ میں نے اپنے بائیں طرف اور ذرا پیچھے دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی۔ میں پشتو بالکل ہی نہیں جانتا تھا۔ ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت خوش تھیں کہ انہوں نے ایک فوجی کو پکڑا ہے۔ مسلمان، میں نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کافر، ادھیڑ عمر پٹھانی نے میرے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ میں نے پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر پوری الحمد شریف، کل شریف اور پھر پورا درود شریف نماز والا پڑھ ڈالا اور ایک بار پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا مسلمان، پھر ایک ہاتھ کا چلو بنا کر منہ سے لگایا اور کہا پانی۔ ان چاروں نے آپس میں کچھ باتیں کی۔ میں بےتابی سے ان کے فیصلے کا منتظر تھا۔ میں شاید چلتے چلتے گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا تھا یا شاید سو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر میری رائفل اٹھا لی اور مجھے جگایا۔ آخر ادھیڑ عمر عورت نے اشارہ کیا کہ میں ان کے آگے آگے چلوں۔ میں چل پڑا۔ وہ چاروں میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے یہ تسکین ہوئی کہ میرا وہ سفر ختم ہوا جس نے مجھے بے جان کر دیا تھا، اور یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں جا کہاں رہا ہوں۔ اب یہ تو معلوم تھا کہ میں ان عورتوں کا قیدی ہوں اور یہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے جا رہی ہیں۔ مجھے یہ اطمینان بھی ہوا کہ خدا نے میری توبہ قبول کر لی ہے اور نجات کا راستہ بھی مل جائے گا۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ایک فرلانگ آگے کیسی زمین آئے گی، کیونکہ کہیں ذرا اونچی ٹیکری تھی، اس کے ساتھ سلوں والی چٹان تھی، کہیں کھڈ تھے اور کہیں سے زمین ویسے ہی ابھری ہوئی تھی، اور یہ ساری زمین پانی کی بوند بوند کو ترس رہی تھی۔ ان نشیب و فراز سے گزرتے ایک خاصی اونچی اور لمبی چٹان کے پہلو سے دائیں کو مڑے تو ایک وسیع میدان نظر آیا۔ 300 گز دور 5 6 کچے مکانات تھے جن کی منڈیروں پر قلعوں جیسی برجیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ عورتیں مجھے وہاں لے گئیں۔ ان مکانوں کے قریب ککر کے 2 درخت تھے۔ وہاں پہنچے تو چارپائی پر ایک سفید ریش ضعیف العمر آدمی بیٹھا تھا۔
मुझे देखकर वो उठा, उसके मुंह से पहला लफ्ज निकला काफिर। मैंने नफी में सर हिलाया और अस्सलामु अलैकुम कहा, फिर कलमा शरीफ पढ़ा। मुख्तसर ये कि उसे भी मैंने पूरी नमाज पढ़कर सुनाई। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और कमरे में ले गया। वापस लाकर मुझे चारपाई पर बिठाया और उन औरतों से कुछ कहा। एक औरत गई और मेरे लिए पानी ले आई। मैंने मिट्टी का प्याला मुंह से लगाया। उसे मैं एक ही सांस में खत्म कर देना चाहता था, लेकिन बूढ़े ने कांपते हुए हाथों से प्याला मेरे मुंह से हटा दिया। खुदा का शुक्र है कि वो उर्दू बोलता और समझता था। आहिस्ता उसने कहा, थोड़ा थोड़ा। उसने प्याला मेरे मुंह से लगा दिया और अपने हाथों प्याला हटा हटा कर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। बाबा जान, मैंने पूछा, अब क्या होगा? हमारा बेटा आएगा, उसने कहा। हमारा दो बेटा, एक हमारे भाई का बेटा, वो आएगा, वो जो बोलेगा वो होगा। मैं इस इंतजार में बैठ गया कि उसके बेटों के साथ मेरे लिए मौत आएगी या एक नई जिंदगी। अगर मैं कहूं कि मैंने जाहिलों से अकल ली और अनपढ़ों से इल्म हासिल किया है, तो मेरी कहानी सुनने वाले कई एक लोगों के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ जाएगी जिसमें तंज होगा, और जिनके पास कॉलेजेस की डिग्रियां हैं उनके माथों पर शिकने पड़ जाएंगी। वो कहेंगे कि पुराने जमाने का मैट्रिक पढ़ा बुढ़ापे में आकर अपने आप को दानिशमंद समझ रहा है। मेरी मुश्किल ये है कि मैंने जिंदगी का अमली पहलू देखा है और मैं हरकत में रहता हूँ। हरकत जबान की नहीं, हरकत जिस्म की और हरकत दिमाग की। मैं किताबों की जंजीरों से आजाद रहा हूँ। कागजों पर छपे हुए काले अल्फाज को रास्ते के कांटे समझकर रास्ता बदल बदल कर चलता रहा। मैंने हमेशा अमल किया है, अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। मेरी जिंदगी कभी जन्नत कभी जहन्नुम बनी। कहीं दूसरों का तमाशा देखा, कहीं खुद तमाशा बना, और शबो रोज मेरे आगे तमाशा होता रहा और हो रहा है। अब तो अपने लीडरों की सियासत ऐसे तमाशे दिखा रही है कि हम पर सारी दुनिया की उंगलियां उठ रही हैं। अब तो यही दुआ सीने से हूक बनकर निकलती है, अल्लाह अब उठा ले। अपने जमाने में प्यार, खलूस और वकार देखा था, अब तो बंदा बंदे को खा रहा है। लूट खसूट है, खून खराबा है। कैसरो कसरा जैसी हैबतनाक जंगी ताकतों को खून में डबो देने और खाक में मिला देने वाली कौम आज अपने ही खून में डूब रही है और कुरान की इस सरजमीन पर खाक उड़ रही है। मैंने जाहिलों से अकल और अनपढ़ों से इल्म हासिल करने की बात की है। इस वक्त मेरे जहन में वो ज़ईफुल उमर पठान है जिसका मैं कैदी था। मेरा जिस्म टूट फूट गया था, मुझे इतना सा इत्मीनान तो था ही कि मैं मुसलमान था और पठान मेरे साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो वो गैर मुस्लिमों के साथ करते हैं। मेरी जिस्मानी हालत ठीक नहीं थी। थकान ने जिस्म तोड़ दिया था। ऐसी गनूदगी तारी हुई कि मैं बैठे बैठे चारपाई पर लुढ़क गया और नींद ने मुझे उठने ना दिया। मैंने घर के ख्वाब देखे, वाजदा के ख्वाब देखे, और जब आंख खुली तो स्याह काली हकीकत ने मेरे दिल पर दहशत तारी कर दी। मेरे ऊपर कंबल पड़ा हुआ था। मुझे याद आ गया कि मैं सो गया था और यहाँ एक बूढ़ा पठान था। तीन चार औरतें थीं, दो नौजवान लड़कियां भी थीं। उन लोगों ने मुझे जगाने के बजाय मुझ पर कंबल डाल दिया था। मैं घबरा कर उठा। उस मकान के आगे सेहन नहीं था। उसके आगे जितनी जमीन थी वो उस मकान का और दूसरे पांच मकानों का सेहन था, जो दो अढ़ाई फरलांग एक आगे चट्टान तक चला गया था। चट्टान के पीछे नंगा पहाड़ खड़ा था। उस पर हरियाली का नामो निशान तक न था। मकान के अंदर लालटेन जल रही थी और बातों की आवाज आ रही थी। मैं उठा। रात सर्द और तारीख थी। मैं दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। अंदर वही बूढ़ा चारपाई पर बैठा हुआ था। उसके सामने फर्श पर तीन आदमी बैठे थे। दो जवान और एक अधेड़ उम्र था। उनके दरमियान हुक्का रखा था। तीन औरतें अलग बैठी थी। उनमें एक नौजवान थी और खासी खूबसूरत। उन सब ने मेरी तरफ देखा। तुम उठा, बूढ़े ने कहा। आ जा, आ। मैं अंदर जाकर फर्श पर बैठ गया। बूढ़े ने पश्तो में औरतों से कुछ कहा। दो तीन मिनट के बाद मेरे आगे एक चंगेर आ गई जिसमें मकई की रोटियां थी और प्लेट में चने की दाल थी। मैं तो भूख से मरा जा रहा था। मैंने सब की तरफ बारी बारी देखा। हमने खाया, बूढ़े ने कहा, तुम खाओ। मैंने बहुत कोशिश की कि तमीज से खाऊं, लेकिन भूख इतनी लगी हुई थी कि जी चाहता था कि मकई की ये मोटी मोटी दो रोटियां एक ही बार निगल लूं। मैं चपड़ चपड़ करता दोनों रोटियां खा गया। दाल का एक दाना ना छोड़ा। फिर मिट्टी के दो प्याले पानी पीकर डकार मारा। मैंने इतनी लंबी उम्र में बड़े ही अच्छे और मुरगन खाने खाए थे। आजकल के वलीमे तो बहुत ही पुरतकल्लुफ होते हैं। रोस्ट गोश्त, रोस्ट मुर्गी,
کباب، چکن پلاؤ اور ایک سے بڑھ کر ایک کھانے کھائے ہیں، لیکن میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ جو لذت مکئی کی ان 2 روٹیوں اور چنے کی دال میں تھی وہ مجھے کسی اور کھانے میں نہ ملی، حالانکہ میں نے وہ 2 روٹیاں اور دال دہشت زدگی کی کیفیت میں اور ہیجانی کیفیت میں کھائی تھی۔ بوڑھے پٹھان نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے نام بتایا تو اس نے پوچھا میں کہاں کا رہنے والا ہوں، یہ بتایا تو اس نے پوچھا میں فوج میں کیوں بھرتی ہوا ہوں۔ میں نے اپنی عقل کے مطابق اس سوال کا جواب بھی دیا۔ میں نے اسے جواب دیا تھا کہ یہ ہمارے علاقے کی روایت ہے، میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ ہمارے علاقے کی اونچی ذاتوں کے لوگ بھی فوج میں سپاہی بھرتی ہوا کرتے تھے، حالانکہ ان کی زمینیں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ انہیں نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں صحیح بات بتاتا ہوں، اور یہ میں اپنے متعلق بتا رہا ہوں کہ میں جس وقت فوج میں بھرتی ہوا تھا اس وقت میرے ذہن میں آزادی کا تصور ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہی صرف انگریز کر سکتے ہیں اور بادشاہی کا حق صرف انگریزوں کو حاصل ہے۔ ہم کہتے تھے کہ پہلے مغلوں کے خاندان نے ہندوستان پر بادشاہی کی تھی، انگریزوں نے آ کر مغلوں سے بادشاہی چھینی اور بادشاہ بن گئے۔ جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہم کہتے تھے کہ اب ہندوستان پر جرمنوں یا جاپانیوں کی بادشاہی ہوگی۔ اس کے علاوہ میں نے ان پٹھانوں کو اپنے بھرتی ہونے کی اصل وجہ بھی بتا دی، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ تھی واجدہ کی محبت، اس کے باپ کی دھمکیاں۔ میں نے انہیں یہ بھی سنایا کہ میں نے واجدہ کے باپ کے گنڈے کو کس طرح مارا پیٹا۔ یہ بھی سنایا کہ میں نے اپنے ایک دوست حمید کے ساتھ ایک بدکار پیر کو کس طرح سزا دی تھی اور رات ہی رات اپنی چھاؤنی میں واپس آ گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ سارے پٹھان میری بات دلچسپی سے سن رہے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہیں، تو میں نے اس واقعے میں کچھ مبالغہ آمیزی کر کے دلچسپی میں اضافہ کر دیا۔ بابا جان، میں نے کہا، میں نے فوج میں بھرتی نہیں ہونا تھا۔ میں اس لڑکی کے باپ سے نہیں ڈرتا، لیکن میرے ماں باپ ڈرتے تھے کہ لڑکی کا باپ مجھے مروا دے گا۔ میں ان کی خاطر بھرتی ہوا ہوں۔ آپ کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمان فوجی رائفلیں اور مشین گنیں ذرا اوپر کر کے فائر کیا کرتے ہیں کہ گولی کسی پٹھان کو لگ نہ جائے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ آج کی لڑائی میں آپ کے آدمیوں نے ہماری پکٹ کو گھیرے میں لے کر ہمارے ایک آدمی کو گولی مار دی تو میں نے 2 پٹھانوں کو دیکھ لیا۔ میں بڑی آسانی سے دونوں کو مار سکتا تھا، لیکن مسلمان اپنے بھائی کو نہیں مارا کرتا۔ بوڑھا پٹھان اردو بولتا تھا تو گرامر سے اسی طرح آزاد ہو کر بولتا تھا جس طرح وہ انگریزوں سے آزاد تھے، لیکن وہ اپنا مطلب واضح کر دیتا تھا۔ وہاں اس کے جو بیٹے اور بھتیجا بیٹھے ہوئے تھے وہ اردو سمجھتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ ادھیڑ عمر پٹھان چند ایک الفاظ جوڑ کر بات کر لیتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ چلتی رہی اور پھر بوڑھا سنجیدہ ہونے لگا۔ میں اس کی باتیں اس کی ٹوٹی پھوٹی اور گرامر سے آزاد اردو میں نہیں، ذرا سلیس اردو میں سناؤں گا۔ تم فرنگی کو اچھا سمجھتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں کافر فرنگی پر لعنت بھیجتا ہوں، میں نے کہا۔ میں نے آپ کو مجبوری بتائی ہے کہ میں کیوں بھرتی ہوا تھا۔ نہیں، اس نے کہا، تم میری بات نہیں سمجھے۔ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم ہماری طرح آزاد نہیں رہنا چاہتے۔ میرا جواب سنے بغیر اس نے کہا، نہیں، تم آزاد نہیں رہنا چاہتے۔ تم ہمیں دیکھ کر سوچتے ہوگے کہ یہ لوگ تو غریب ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی نعمت میسر نہیں، پہاڑی بھیڑوں اور بکریوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن تم یہ نہیں سوچتے کہ ہم پر کافر کا قانون نہیں چلتا، یہاں اللہ کا قانون چلتا ہے۔ ادھر کوئی جرم نہیں ہوتا، اگر ہو جائے تو مجرم کو پوری پوری سزا ملتی ہے۔ ہم یہاں دروازے کھلے چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، صندوقوں میں زیور ہو، رائفل اور گولیاں بھی ہوں، تو انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سب اللہ کے قانون سے ڈرتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ مسلمان کافر کا غلام ہو جائے تو مسلمان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں رہتا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ تمہیں پیسہ کدھر سے ملتا ہے، یہ سوچو کہ تمہارا ایمان کس طرح ٹھیک رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کافروں نے ہمارے خلاف یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ قبائلی پٹھان ڈاکو ہیں، کانوائے کو لوٹتے ہیں، بنو شہر کوہاٹ اور پشاور شہر میں ڈاکے ڈالتے ہیں۔ اگر ہم ڈاکو ہوتے تو ہمارا رہن سہن یہ ہوتا؟ ہم شہروں جیسے مکانات نہ بناتے، ہم اچھے کپڑے نہ پہنتے، ہم اچھی اچھی چیزیں نہ کھاتے۔ میں تو آپ کو ڈاکو نہیں سمجھتا، میں نے کہا، آپ مجاہد ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو، اس نے کہا۔ تم نے یہ بات مجھے خوش کرنے کے لیے کہی ہے، کیونکہ تم ہمارے قیدی ہو، خوشامد غلام کیا کرتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا
जैसे इस बूढ़े ने मेरे जिस्म की सारी ताकत सल्ब कर ली हो। उसकी दाढ़ी दूध जैसी सफेद थी, चेहरे का रंग सफेदी माइल था और उसकी आंखें नीली थी। यूं मालूम होता था जैसे उसकी नजरें मेरी आंखों के रास्ते मेरे वजूद में उतर रही हों और मेरे वजूद के अंदर सोया हुआ एक इंसान बेदार हो रहा हो। ये बुजुर्ग पठान शायद इसी इंसान को बेदार करने की कोशिश कर रहा था। तुम खूबसूरत जवान हो, उसने कहा। फिरंगी ने तुम्हें बहुत सस्ता खरीद लिया। मेरी उम्र 80 साल से ऊपर है। मैं पिछली सदी में पैदा हुआ था। मेरा बाप सिखों के खिलाफ लड़ा था, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। मैं अभी 4-5 साल का था कि उसने मेरे हाथ में खंजर दे दिया था। 9-10 साल की उम्र में उसने मुझे राइफल चलानी सिखा दी थी। उस वक्त राइफल आज वाली नहीं होती थी। उस जमाने की राइफल में सामने से नाली में बारूद डाला जाता और फिर छर्रे या एक मोटा छर्रा डाला जाता था। मेरी उम्र 14-15 साल थी जब मेरे बाप को 2 गोलियां लगीं। उसे उठाकर घर ले आए। मेरा एक बड़ा भाई था। बाप ने मुझे कहा कि तुम्हारा भाई जिंदा है, इसकी हर बात मानना तुम्हारा फर्ज है। और याद रखो, ये जमीन तुम्हारी है, ये पहाड़ तुम्हारे हैं। फिरंगी ने हिंदुस्तान में अपनी बादशाही कायम कर ली है। फिरंगी इधर ना आए। गरीब रहना लेकिन आजाद रहना। अमीर बनने के लिए फिरंगी का गुलाम ना बन जाना। वो बोलते बोलते चुप हुआ और फौत हो गया। मैंने 8-10 साल पहले लड़ना छोड़ा है। अब पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकता और दौड़ भी नहीं सकता। अब मेरे ये बेटे फिरंगी का रास्ता रोके हुए हैं। मैंने इनको अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया है। बहुत बाद की बात है, मैंने एक जगह पढ़ा कि जब कायदे आजम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे थे तो एक अंग्रेज सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि अगर आपको पाकिस्तान मिल गया तो उस मुल्क को चलाने के लिए रुपया पैसा कहाँ से लाएंगे? आपका मुल्क तो बहुत गरीब होगा। कायदे आजम ने उससे पूछा, क्या आप वो अमीर बरतानिया पसंद करेंगे जो जर्मनी का गुलाम हो, या वो गरीब बरतानिया जो आज़ाद हो? ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? अंग्रेज सहाफ़ी ने जवाब दिया, हम आज़ाद बरतानिया पसंद करेंगे, खा गरीब ही हो। मैंने जब ये मुकालमा पढ़ा तो मुझे वो बूढ़ा पठान याद आया जिसे बाप ने वसीयत की थी कि गरीब रहना लेकिन आज़ाद रहना। मेरी बात समझो। बूढ़ा पठान जो बिल्कुल ही अनपढ़ था कह रहा था, तुम लोग दुआएं किया करते हो, या अल्लाह तरक्की दे, या अल्लाह दौलत दे, या अल्लाह बहुत बड़ा मकान दे। हम लोग अल्लाह को तंग नहीं किया करते। हम एक दुआ ये करते हैं कि या अल्लाह बेटा दे, और दूसरी ये कि या अल्लाह मेरा बेटा गद्दार ना हो। बूढ़े ने बहुत बातें की और उसकी बातें मेरी रूह में उतरती जा रही थी और मेरे ख्यालात बदलते जा रहे थे। मुझे बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा था कि मैं उन लोगों का कैदी हूं और ये चाहें तो मुझे गोली भी मार सकते हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बूढ़ा पठान मेरा पीर उस्ताद है और मुझे पुरवकार जिंदगी बसर करने का वो सबक दे रहा है जो मैंने पहले कहीं से भी हासिल नहीं किया था। अगर आप लोग मुझ पर एतबार करें तो मैं आपके पास ही रह जाता हूं, मैंने कहा। बूढ़ा तो कुछ ना बोला। दूसरों ने पश्तों में कुछ खुसर फुसर की जो मैं नहीं समझ सका था। नहीं, बूढ़े ने अपने बेटों से बात करके कहा, हम तुम पर एतबार कर सकते हैं लेकिन तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। तुम इस वक्त ये बात जवानी के जोश में कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे कि तुम्हारे माँ बाप का क्या हाल होगा। तुम अगर हमारे साथ रह गए तो फिर सारी उम्र अपने घर नहीं जा सकोगे और पुलिस दिन रात तुम्हारे घर वालों को परेशान करती रहेगी। तुम्हारे मुल्क के 3-4 फौजी उधर से भागकर हमारे पास आए हैं। तुम्हारा फैसला जिरगा करेगा कि तुम्हें छोड़ दिया जाए या क्या किया जाए। अगर तुम्हें जिरगे ने छोड़ दिया तो वापस अपनी पलटन में चले जाओगे। वहां जाकर सोचना कि तुम्हें इधर आना चाहिए या नहीं। अगर तुम्हारा दिल मान ले तो भाग आना। उस बुजुर्ग पठान ने जिन फौजियों का जिक्र किया था कि वो फौज से भागकर पठानों से जा मिले थे, उनमें से एक को मैं जानता था। उसका नाम मोहम्मद सरवर था, लेकिन कबायली इलाके में वो सरवर पंजाबी के नाम से मशहूर हो गया था। वो 8 पंजाब रेजिमेंट में सिग्नलर था। वो 1940 में भागा था और फिर बड़े ही सनसनीखेज और ड्रामाई वाकयात हुए। आखिर वो पकड़ा गया और उसे बन्नू जेल में फांसी दे दी गई थी। मैंने बड़ी उम्र में आकर जब अखबार रिसाले पढ़ने शुरू किए थे तो सरवर पंजाबी की पूरी कहानी हिकायत में पढ़ी थी। मैं तो उसी वक्त से सोच रहा था कि अपनी जिंदगी की दास्तान लिखूं, लेकिन कोई लिखने लिखाने वाला नहीं मिल रहा था। अब अल्लाह ने करम किया है और मुझे ये ताउन हासिल हो गया है और मैं ऐसी दास्तान सुना रहा हूं जिससे हमारे नौजवानों को कुछ रोशनी मिल सकेगी। मैंने जिरगे का नाम सुना तो मैं कुछ घबरा गया। जिरगे में 4-5 बुजुर्ग बैठकर फैसला किया करते थे।
کہ ملزم کو سزا دی جائے یا بے قصور ہے۔ ان لوگوں کے ہاں کوئی تحریری قانون نہیں تھا، نہ ان کی کوئی پولیس تھی۔ جرگہ کتنی ہی سخت سزا کیوں نہ دے دیتا، سب اسے قبول کرتے تھے۔ ایسے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ ہم نہیں مانتے، دیکھی جائے گی، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لیتا ہے۔ میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا۔ سب کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، عورتیں کسی اور کمرے میں چلی گئی تھیں، ہم سب مرد اسی کمرے میں رہے اور سو گئے۔ ان پٹھانوں نے مجھے ایسی وارننگ نہ دی کہ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ انہیں مجھ پر بھروسہ تھا یا انہیں یہ یقین تھا کہ میں بھاگا بھی جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ اس پتھریلے پہاڑی علاقے کی بھول بھلائیوں سے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں اور بنو یا لتمبر کتنی کتنی دور ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دھوپ کمرے میں آ رہی تھی، وہاں صرف بوڑھا تھا یا عورتیں تھیں۔ پھر میں بوڑھے کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ دن گزر گیا، پھر رات بھی گزر گئی۔ مجھے ایک اور خیال پریشان کرنے لگا، وہ یہ تھا کہ میرے متعلق یہ رائے نہ قائم کر لی جائے کہ میں بھاگ کر پٹھانوں کے پاس چلا گیا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس صورت میں میرے گھر پر پولیس کو چڑھا دیا جائے گا۔ پھر یہ خطرہ بھی مجھے نظر آنے لگا کہ پٹھانوں نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو میرے انگریز افسر شاید مجھے نہ چھوڑیں اور وہ یہ سمجھیں کہ میں جان بوجھ کر پٹھانوں کے پاس نہیں گیا تھا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گھر یہ سرکاری اطلاع دے دی جائے کہ میں لڑائی میں مارا گیا ہوں۔ 2 دن اور اسی ذہنی کیفیت میں گزر گئے۔ میں نے کئی بار بوڑھے پٹھان سے پوچھا کہ میرا کیا بنے گا۔ خدا کو یاد کرو۔ آخر بوڑھے نے میرے اس سوال سے تنگ آ کر کہا، اگر تم ہندو یا سکھ ہوتے تو ہم پہلے ہی دن تمہارا فیصلہ کر دیتے۔ جرگے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن تم مسلمان ہو، اس لیے ہم اپنی مرضی سے تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ مسلمان فوجی کا فیصلہ جرگہ کیا کرتا ہے، تم ہمارے پاس مہمان ہو۔ اگلے ہی روز جرگے کی اطلاع آ گئی، دوسرے دن وہاں پہنچنا تھا۔ اگلے روز علل صبح منہ اندھیرے مجھے جگا دیا گیا۔ بوڑھا اور اس کے 2 بیٹے میرے ساتھ چل پڑے۔ میری رائفل اور ایمونیشن انہوں نے اٹھا رکھا تھا۔ 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا پہاڑی سفر کر کے ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ پتھریلی وادیاں تھیں، مجھے یاد نہیں کہ ان میں سے کتنی بار ہم دائیں اور بائیں مڑے اور ایک کشادہ وادی میں پہنچے جہاں یہ گاؤں تھا۔ مجھے اس گاؤں کا نام معلوم نہیں، اسے میں صرف اس لیے گاؤں کہہ رہا ہوں کہ وہاں 10-12 گھر تھے۔ گاؤں کے باہر بہت سے پٹھان موجود تھے۔ اس گاؤں کے قریب شاید پانی تھا، اس پانی کی وجہ سے ہی وہاں چند ایک ہرے بھرے درخت نظر آ رہے تھے اور تھوڑا سا سبزہ بھی تھا۔ باہر چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، پٹھان ان پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ زمین پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو سب اٹھ کھڑے ہوئے اور بوڑھے پٹھان کے ساتھ سب نے باری باری ہاتھ ملایا۔ ان میں سے کئی ایک نے میرے ساتھ بھی ہاتھ ملایا اور بعض نے میرے ساتھ ہاتھ ملانا ضروری نہ سمجھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں ان سب کے لیے تماشا بن گیا تھا۔ مجھے آوازیں سنائی دیں، مسلمان مسلمان، مجھے ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ 2 بڑی اچھی قسم کی چارپائیاں سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد 5-6 بزرگ سے پٹھان آئے، سب ان کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ ان کا لباس دوسروں سے بہت مختلف تھا۔ اس لباس سے وہ بہت ہی معزز لگتے تھے۔ وہ دراصل مختلف قبیلوں کے سردار تھے جنہیں ملک کہا جاتا تھا۔ یہ سب ان 2 چارپائیوں پر بیٹھ گئے جنہیں میں نے اچھی قسم کی چارپائیاں کہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جرگہ میرا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ میں حیران بھی ہو رہا تھا کہ میں اتنا اہم قیدی ہوں کہ میرے لیے اتنے بڑے جرگے کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن میری یہ خوش فہمی جلد ہی رفع ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ ایک ادھیڑ عمر پٹھان کو اس طرح جرگے کے سامنے لایا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اسے جرگے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ ساری کاروائی پشتوں میں ہو رہی تھی، اس لیے میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ ملزم نے بڑی آہستہ آہستہ اور دبی زبان میں اپنا بیان دیا۔ جرگے کا کوئی نہ کوئی ممبر تھوڑی تھوڑی دیر بعد بڑے غصے کے عالم میں اسے کچھ کہتا تھا۔ 4 گواہوں کے بیانات بھی ہوئے۔ اس کے بعد پھر ملزم سے کچھ سوالات کیے گئے۔ اب اس نے ذرا جاندار آواز میں جواب دیا۔ جرگے کے بزرگوں نے آپس میں خسر پھسر کی اور ایک آدمی کو آواز دے کر کچھ کہا۔ وہ آدمی دوڑا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں غلاف لپٹا ہوا قرآن پاک تھا۔ جرگے کے حکم سے ملزم کے ہاتھ کھول دیے گئے اور قرآن اس کے آگے کر دیا گیا۔ یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ ملزم سے قرآن پاک پر قسم لی جا رہی تھی۔ پاکستان کی کچہریوں میں اکثر حلفیہ بیانات لیے جاتے ہیں۔
لوگ بڑی ڈھٹائی سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر جھوٹا حلف اٹھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کی قسم کھانا تو لوگ معمولی سی بات سمجھتے ہیں، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بھی قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم پر خدا نے حکمران بھی جھوٹی قسمیں کھانے والوں جیسے ہی مسلط کر دیے ہیں، اور مہنگائی نے ہمارا جینا بھی حرام کر دیا ہے۔ یہ سب جھوٹی قسموں کی سزا ہے جو روز بروز بڑھتی جائے گی، اور وہ دن بھی آ جائے گا جب اللہ اپنے فرمان کے مطابق ہم پر کسی غیر قوم کو مسلط کر دے گا۔ میں نے اس پٹھان کو دیکھا، اسے کہا گیا کہ قرآن پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہو کہ تم بے گناہ ہو۔ یہ اس کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیتا اور اپنی جان بچا لیتا، لیکن اس کا رویہ یہ دیکھا کہ اس نے قرآن پاک کو دیکھا، پھر جرگے کے ملکوں کی طرف دیکھا، پھر تمام تماشائیوں پر نظر گھمائی، اور آخر اس نے سر ہلا کر کہا کہ وہ قسم نہیں کھائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجرم تھا۔ جھوٹی قسم نہ کھانے کا نتیجہ میں نے دیکھا کہ جرگے کے حکم سے اس کے ہاتھ پھر پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ جرگے کے سب سے زیادہ معمر بزرگ نے بلند آواز سے تماشائیوں سے مخاطب ہو کر اپنا فیصلہ سنایا جو میں نہ سمجھ سکا۔ جب تماشائیوں نے ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے کچھ کہا تو میں سمجھ گیا کہ ان سب نے جرگے کے فیصلے کی تائید کی ہے۔ اس بزرگ کے اشارے سے ملزم کو 4 آدمی ایک طرف لے گئے، کچھ آگے زمین نیچے چلی جاتی تھی، نیچے خشک نالا تھا۔ وہ سب وہاں سے نیچے گئے تو نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 2-3 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ 4 رائفلیں فائر ہوئیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ چاروں رائفلیں اکٹھی فائر ہوئی ہیں۔ وہ چاروں آدمی اوپر آئے، مجرم ان کے ساتھ نہیں تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے سزائے موت دے دی گئی ہے۔ جب وہ چاروں آدمی جرگے کے سامنے آئے تو ان میں سے ایک نے جرگے کے ساتھ کوئی بات کی۔ میرا خیال ہے انہوں نے جرگے کو یہ اطلاع دی تھی کہ مجرم کو سزائے موت دے دی گئی ہے۔ جرگے نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، تمام تماشائیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ جسے سزائے موت دی گئی تھی وہ آخر مسلمان تھا اور پٹھان تھا، اس لیے فاتحہ لازمی تھی۔ اس کے بعد جرگے کے سامنے پیش ہونے کی میری باری تھی۔ میرے مقدمے کی کاروائی سننے کے بجائے آپ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس پٹھان کا جرم کیا تھا جسے گولی مار دی گئی تھی۔ میں پہلے آپ کو اس کا مقدمہ سنا دیتا ہوں۔ وہ خاصا دار تھا۔ انگریزوں نے ایک تو پٹھان ریجمنٹس الگ بنائی تھیں جن میں پٹھانوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ پٹھانوں کی انہوں نے ایک فورس اور بنائی تھی جسے اسکاؤٹ کہا جاتا تھا۔ ان کی الگ الگ پلٹونیں بنا کر ان کے مختلف نام رکھ دیے گئے، مثلا ٹوچی اسکاؤٹس وغیرہ۔ یہ لوگ سرحد میں ہی رہتے تھے اور انہیں قبائلی پٹھانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ انگریزوں نے ایک فورس اور بنائی تھی جنہیں خاصا دار کہا جاتا تھا۔ یہ نیم فوجی تنظیم تھی، انہیں رائفلیں دی جاتی تھی اور تھوڑی تھوڑی تنخواہ بھی دی جاتی تھی۔ قبائلی علاقے میں کہیں کہیں ان کی پوسٹیں بھی تھیں، لیکن انہیں فوج کی طرح استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ خاصا دار مخبری کرتے ہیں۔ وہ قبائلی علاقے میں بھی جاتے تھے اور شہروں میں بھی آتے تھے۔ ان میں بعض دوغلی مخبری کرتے تھے، یعنی انگریزوں کی خبریں قبائلی پٹھانوں تک پہنچاتے اور قبائلیوں کی مخبری انگریزوں کے آگے کرتے تھے۔ ان میں کوئی ایسا بھی نکل آتا تھا جو مکمل طور پر انگریزوں کا جاسوس بن جاتا اور انعام و کرام کے لالچ میں اپنے بھائیوں سے غداری کرتا تھا۔ دراصل انگریز بھی ان پر کوئی زیادہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، پھر بھی یہ لوگ انگریزوں کی فوج کے کام آتے تھے۔ بعض اوقات فوج کو کسی دور دراز قبائلی علاقے میں کسی خاص جگہ بھیجنا ہوتا تو خاصا دار گائیڈ کے طور پر ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ میں جس آپریشن میں اپنی پوسٹ سے اترتے بھٹک گیا اور پٹھانوں کا قیدی ہو گیا تھا، یہ بہت بڑا فوجی آپریشن تھا۔ پٹھانوں نے بھی جم کر مقابلہ کیا تھا، دونوں اطراف نقصان ہوا تھا۔ میں نے بعد میں اپنے میزبانوں سے پوچھا تھا کہ جس پٹھان کو گولی مار دی گئی ہے اس کا کیا قصور تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ 10-12 قبائلی اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک فوجی پوسٹ پر حملہ کرنا تھا، جس طرح ہماری پوسٹ پر حملہ ہوا تھا۔ یہ خاصا دار ان قبائلیوں کو دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے قریب کی فوجی پوسٹ کو بتا دیا کہ فلاں جگہ 10-12 پٹھان اکٹھے کھڑے ہیں اور ان کا یہ پروگرام ہے۔ کسی انگریز لیفٹیننٹ یا کیپٹن نے اپنے کچھ فوجی ساتھ لیے اور اس ٹیکری تک پہنچ گیا جس کی دوسری طرف پٹھان کھڑے شاید اپنے کچھ اور ساتھیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اس انگریز افسر نے خود یا اس کے حکم سے اس کے فوجیوں نے صرف 2 گرنیڈ پھینکے۔ پٹھانوں میں سے صرف ایک آدمی وہاں سے زندہ نکلا، باقی سب مارے گئے۔ وہ جو زندہ نکلا تھا اس کی ٹانگیں زخمی تھیں، لیکن وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ یہ خاصا دار ان کے قریب سے گزرا تھا،
یا کہیں سے اس نے دیکھ لیا تھا اور ان کی نشاندہی کی تھی۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ فوج کبھی بھی اتنی خوش قسمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے اتنے زیادہ پٹھان ایک ہی جگہ مل جاتے اور انہیں صرف 2 گرنیڈوں سے ختم کر دیا جاتا۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ کہیں پٹھان اکٹھے ہوتے اور کوئی مخبری کر دیتا۔ قبائلی پٹھانوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دور دور اکیلے اکیلے رہتے تھے۔ ایک پٹھان ایک گولی فائر کر کے فوراً اس جگہ سے بھاگ جاتا تھا۔ یہ ان قبائلیوں کا کمال تھا کہ انہوں نے اس خاصہ دار کو 1-2 دنوں میں ہی پکڑ لیا اور اسے بہلا پھسلا کر ساتھ لے آئے۔ جوں ہی وہ ٹیکریوں کے پیچھے آیا تو پٹھانوں نے اسے پکڑ کر اٹھا لیا اور اس گاؤں میں لے آئے جہاں جرگا بیٹھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ اس شخص کو معلوم تھا کہ اس کے خلاف غداری کا جرم ثابت ہو گیا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ گواہوں کے بیانات کے باوجود وہ اپنا جرم تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آخر اس کے آگے قرآن پاک رکھا گیا تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ قسم کھا کر بچ سکتا ہے، اس نے جھوٹی قسم نہ کھائی اور سزائے موت قبول کر لی۔ یہ اس دور کے قبائلی پٹھانوں کا کردار تھا۔ اسی کردار کی برکت تھی کہ یہ لوگ پوری 1 صدی انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے اور اپنی زمین کا 1 انچ بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ آج ان مجاہدین کے کارنامے محض افسانے لگتے ہیں، کیونکہ آج قبائلی علاقے کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا ہے اور وہ روح ہی نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔